अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद मदारिब सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने आज सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया है। चमन गए, कला सैफुल्ला गए, लसबेला गए और इस मौके पे उन्होंने कुछ इंतज़ामी जो अहकामात हैं वो भी वज़ीर आला से इस्तदा की और उसके बाद एक्शंस भी लिए गए, जिसमें हमने देखा कि जो डीसी कला सैफुल्ला हैं उनको दीगर अमले को मुअत्तल किया गया। बहरहाल सैलाब की तबाहकारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में मुफस्सल बात करेंगे। नून लीग स्पीकर के इलेक्शन को लेकर हाई कोर्ट में पहुँच चुकी है और जबकि PTI इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी को लेकर हाई कोर्ट पे पहुंच चुकी है। एक मरतबा फिर से ये मामलात जो पार्लियामान के हैं वो अदालतों में जाते दिखाई दे रहे हैं और अब ये जो सिलसिला चल पड़ा है, अब इसके असरात क्या होंगे, इस पर भी कुछ डिटेल बात करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, जो शाम में बल्कि शाम गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सालों के बाद चौधरी शुजात साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो मंजर आम पर आए। एक तो उन्होंने ऐलान किया कि जो पार्टी आइन है उसको मैं बदलने जा रहा हूँ, और दूसरा उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से कहा कि अपनी रिहाइश का लौट आएँ, आपका कमरा मेरे कमरे के सामने है। ख़ानदान में दरार पड़ चुकी, ये बातें बहुत ज़्यादा हुईं। अब आप क्या समझते हैं, पार्टी आइन बदलने के बाद जो परवेज़ इलाही साहब का कैंप है उसका ताल्लुक़ पार्टी से ख़त्म हो जाएगा या वो बेमानी हो जाएंगे? और दूसरी जानिब जो शुजात साहब ने कहा कि वापस आ जाएँ, अब वो ये कह रहे हैं कि आप लौट आइए, लेकिन जो ख़त है वो तो आड़े आएगा। मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या है? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लोगों को तवक्कुआत ये थी कि चौधरी साहब किसी फैसले का ऐलान करेंगे। एक ये स्पेकुलेशन हो रही थी कि शायद वो कहेंगे कि जी हम इन लोगों को निकालने का ऐलान कर रहे हैं, जिन अरकान असम्बली ने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक वोट नहीं दिया वज़ीर आला को, स्पीकर को। ये हो सकता था। दूसरा ये हो सकता था कि पार्टी जिन लोगों ने मुझे निकाला है मैं उनको निकाल रहा हूँ। ऐसा भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे जो हैरान कुन बात थी वो ये थी कि तवक्को के ऐन मुताबिक या चौधरी परवेज़ इलाही साहब के कैंप की तरफ से जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उसके मुताबिक वो जो ड्राइविंग सीट थी, कहना चाहिए, वो संभाल ली तारिक बशीर चीमा साहब ने। चौधरी साहब जब बोल रहे थे, उन्होंने नोट्स भी लिए हुए थे, तो उनको बार बार वो टोक रहे थे और उन्होंने कह भी दिया कि ये कहते जी बस करें। तो चौधरी साहब को बात करनी चाहिए थी, पूरी करने देना चाहिए थी। करना तो वो चाह रहे थे और दरमियान में भी जब सवाल चौधरी साहब से होता था तो जवाब चीमा साहब शुरू कर देते थे। फिर एक आध अखबार नवीस ने कहा भी कि जनाब ये आप क्यों कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। तो उस तासुर को तक़वियत मिली कि बेसिकली ये जो दरार पड़ी है उसकी ज़िम्मेदार किसी न किसी सतह पर चीमा साहब हैं। ताहिर बशीर चीमा साहब ही ज़िम्मेदार नज़र आते हैं और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कराई है। वरना चौधरी साहब की जो सेहत का मामला है, बोलने में उनको दिक्कत महसूस होती है, ये भी हो सकता था कि चौधरी साहब के साथ सालेक हुसैन साहब बैठ जाते जी और वो उनकी तर्जमानी करते जी। वो उनके साहबजादे हैं, काबिल एतमाद मुशीर हैं, विफाकी वज़ीर हैं, वो जो भी कहते वो चौधरी शुजात की बात कहीं ऐसा तो नहीं है। जो साथ चौधरी साहब ने ये भी कहा कि अपनी रिहाइश का लौट आएँ, एक उन्होंने उनको सिग्नल भी दिया, दावत भी दी, उसमें वो ख़त आड़े आएगा जो चौधरी शुजात साहब ने लिखा? क्योंकि देखें, ये एक बड़ा सख्त मैसेज है अपने रिश्ते की तरफ से कि भाई वज़ीर आला बन रहा था और दूसरा भाई ख़त लिख के उसमें रुकावट बन चुका था। या ये कंडीशन होगी कि तारिक बशीर चीमा साहब को साइड पे करें तो हम आपके साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं, या ये हाथ अब एक दूसरे के हाथ में आने वाला नहीं है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब ये वापसी मुमकिन है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन का ऐलान हो जाए उस वक्त मुमकिन है। फिर हल्के की सूरत हाल जो है वो मजबूर करे किसी एक धड़े को कि वहाँ इलेक्शन पीपल्स पार्टी के बलबूते पर या नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करके लड़ा जा सकता है या नहीं लड़ा जा सकता। कहा PTI के साथ भी एडजस्टमेंट, हाँ, वो मुनीस इलाही का कैंप PTI के साथ एडजस्टमेंट करेगा। देखें, एक सवाल जो आज चौधरी साहब से नहीं होना चाहिए था, किसी रिपोर्टर की शायद उस तरफ ज़हन ही नहीं गया
کہ آپ نے 2018 کا الیکشن جو تھا وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ لڑا تھا. جی. آپ کو جو ووٹ ملے تھے اس میں مسلم لیگ نون کا یا پیپلز پارٹی کا یا مولانا فضل الرحمان کا کوئی ووٹ شامل نہیں تھا. جی. آپ کو اگر ووٹ ملے تھے تو آپ کے اپنے حلقے کے ووٹ تھے اور پی ٹی آئی کے ووٹ تھے. لیکن آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کے مخالف کیمپ جن کے مقابلے میں آپ الیکشن لڑ کے آئے تھے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. لیکن یہ سوال نہیں ہوا. تو اب میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی صلح صفائی ممکن ہے اس وقت تک جب تک کہ سالک صاحب وفاقی وزیر ہیں اور پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب. آج کی پریس کانفرنس میں ہم یہ توقع کر رہے تھے جس قسم کا تناؤ ہے چودھری فیملی میں کہ چودھری شجاعت صاحب یہ اعلان کریں گے کہ میں الیکشن کمیشن میں ان 10 ایم پی ایز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے لگا ہوں جنہوں نے میرے لیٹر کے مطابق ووٹ نہیں دیا یا ووٹ کاسٹ کیا. لیکن ایسا اعلان کوئی نہیں ہوا. نہیں، اعلان انہوں نے میرے خیال کوئی بھی نہیں کرنا تھا. توقع تو تھی کہ یہ کریں گے، اس لیے کہ ان کا کیس، یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے نا، کیس ان کا کمزور ہو گیا ہے. ریکارڈ پر کوئی ایسی انسٹرکشن نہیں ہے جو چودھری صاحب نے پارلیمانی پارٹی کو جاری کی ہوں. جی. ریکارڈ پر کوئی ایسا خط نہیں ہے جو انہوں نے پارلیمان لیڈر کو بھیجا ہو اور کہا ہو کہ جی ہمارا فیصلہ کیا ہے. جی. اس کے برعکس یہ حقیقت ہے کہ جب پہلا مرحلہ ہوا وزیر اعلیٰ کا تو پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے امیدوار چودھری پرویز الہی صاحب تھے. جی. اس وقت چودھری صاحب نے کوئی ڈپٹی اسپیکر کو خط نہیں لکھا تھا کہ جی میرے امیدوار یہ نہیں ہیں اور ہمارے امیدوار جو ہیں یا ہمارا ممبر جو ہیں وہ حمزہ صاحب کو ووٹ دیں گے. تو کیس ان کا قانونی کیس کمزور ہے اور میرا نہیں خیال کہ چودھری صاحب دانا آدمی ہیں، وہ اس کیس کو مزید کمزور کرنا چاہیں. جی. سبکی ہوگی نا، اگر وہ چلے بھی جائیں اور جواب یہی ملے کہ جناب وہ آپ کا تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا. تو اس توقع تو یہ تھی، توقعات یہی تھیں، اسپیکولیشن بھی یہی ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے اوائڈ کیا ہے اس چیز سے. لیکن پھر یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کا کیا مقصد تھا یہ بھی سمجھ نہیں آئی. جی. کہ کوئی ایسی چیز تو ان کو کرنی چاہیے تھی تنظیم کے حوالے سے، پارلیمانی پارٹی کے حوالے سے. وہ اعلان کیا نا کہ آئین میں تبدیلی لائیں گے. وہ تو پریس ریلیز بھی جاری ہو سکتی تھی. جی. اس کے لیے پریس کانفرنس کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی. وہ بھی اس صورت میں ہوتی کہ کوئی انہوں نے اجلاس بلایا ہوتا. اچھا، ابھی تک جو دوسرا کیمپ ہے اس نے اس پر رد عمل بھی نہیں دیا. ہاں، بلکہ اوائڈ کر رہے ہیں. کامل علی آغا صاحب سے ہم نے رابطہ کیا، وہ اس پہ ابھی آنا نہیں چاہ رہے. بہرحال دیکھیں اب یہ سلسلہ کس طرف جاتا ہے. لیکن ایک تاثر کی تو نفی ہو گئی. اب سے مہینہ پہلے تک جو بات ہو رہی تھی کہ مسلم لیگ خواف گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی کھیل رہی ہے اور یہ سارے کوارٹرز کو اس لیے ایکٹیو رکھنا چاہ رہی ہے کہ مسلم لیگ خواف کو پتہ ہے کہ انفرادی طور پر، انفرادی پارٹی کے طور پر وہ اقتدار میں تو آ نہیں سکتے، انہیں کسی نہ کسی کے سہارے سے آنا پڑتا ہے. بہرحال اب وہ پرویز الہی صاحب والا کیمپ تو اقتدار میں ہے، چودھری شجاعت صاحب بھی اقتدار میں ہیں، یہ بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. لیکن الٹیمیٹ گھر میں خاندان میں ایک دراڑ جو ہے اس کی کسی حد تک تائید اور تصدیق. ایک چیز جو ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ مسلم لیگ متحد ہو. یہ ہمیشہ سے ان کی خواہش ہے. پہلے بھی جب 86 میں پرویز الہی صاحب نے بغاوت کی تھی تو اس بغاوت کو چودھری شجاعت صاحب نے ختم کیا تھا اور واپس نواز شریف کیمپ میں چلے گئے تھے. تو وہ اس خواہش کے تابع انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح ہم اور نواز شریف کیمپ جو ہے اکٹھے ہو سکتے ہیں. جبکہ پرویز الہی صاحب نے اور مونس الہی صاحب نے مستقبل کی سیاست کو دیکھا جی کہ سیاست کا رنگ کیا ہے، سیاست کے تقاضے کیا ہیں، اور جو تبدیلی ملک میں آ رہی ہے، رجحانات جو تبدیل ہوئے ہیں، نوجوان نسل نے جو سیاست کا رخ تبدیل کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں. جی. انہوں نے اس کو ترجیح دی. انہیں یہی بہتر لگا کہ مردہ گھوڑے پر وہ لگانے کی بجائے جو مستقبل کی پارٹی ہے، جو آگے بڑھ رہی ہے، جدید رجحانات کا ساتھ دے رہی ہے، ان کا ساتھ دینا چاہیے. یہ تو لگتا ہے کہ فیصلہ اس انداز میں ہوا ہے. ایک جھلک اور بھی ہے کہ یہاں یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ چودھری سالک صاحب جو ہیں وہ شاید چودھری شجاعت صاحب کو گائیڈ کرتے ہیں، چودھری صاحب ان کی بات سنتے ہیں، یا دوسرا طارق بشیر چیمہ پہ. اور دوسری طرف بھی بات کی ہے کہ مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اپنے والد صاحب کو، انہوں نے ایون ٹی وی انٹرویو میں بھی کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے
ایک جگہ پہ مستحکم رکھا اور کہا کہ آپ ڈٹے رہیں. عمومی تاثر تو یہی ہے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ فیصلہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا تھا جی، اور مونس صاحب کی بھی خواہش ہوگی، لیکن انہوں نے جو حساب کتاب لگایا اور دیکھا کہ اگر میں ادھر جاؤں اور وزیر اعلیٰ بن بھی جاؤں تو آگے کیا ہوگا، تو میرا خیال ہے چودھری پرویز الہی کا مشورہ درست ثابت اب ہوا. یہ تو اب یہ بھی ابھی سوال باقی ہے کہ چودھری صاحب کیسے چلتے ہیں. عمران خان صاحب کی باتوں کو ابھی تک تو وہ مان رہے ہیں، لیکن مینوان کیا کچھ ان کی جو باتیں جو پی ٹی آئی کے ایک سٹائل رہا ہے وہ پرویز الہی صاحب مان سکیں گے یا نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ مہینے ڈیڑھ کے بعد ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ کے طور پہ آ جائیں چودھری صاحب. پی ٹی آئی اگر ناراض ہو بھی رہی ہو تو نون لیگ تو موجود ہے ریسکیو کرنے کے لیے. ہاں تو ٹھیک ہے، یہ تو مطلب سیاست میں تو بالکل ٹھیک ہے، یہ امکانات کا کھیل ہے نا، یہ آرٹ آف پاسبلٹیز ہے نا، اس میں تو پھر ہو سکتا ہے. پانچوں گھی میں چودھری پرویز الہی صاحب کی پانچوں گھی میں خاندان، پورے خاندان کی، میرا مطلب ہے پورے خاندان کی پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں ہے. لیکن یہ تو ہوتا ہے پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. یہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اصل میں دیکھیں 10 سیٹوں کے ساتھ وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. جی، ہم اس ملک میں 30 سال تک یہ ہوتا رہا کہ جی منظور وٹو کا کمال سمجھا جاتا تھا. وٹو صاحب نے 18 سیٹوں کے ساتھ پنجاب کی وزارت اعلیٰ لے لی تھی پیپلز پارٹی سے، اور مونگ دلتے رہے وہ 2 سال 2.5 سال تک. اب یہ 10 سیٹوں کے ساتھ، حالانکہ اس وقت سیٹیں کم تھی پنجاب کی، جی، اس سے تقریباً آدھی سیٹوں تھی. صحیح ہے. 18 کو آپ 36 سمجھ لیں یا 10 کو آپ 5 سمجھ لیں، لیکن یہ تو ہے پھر کمال تو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کچھ معیشت کی بات بھی کریں گے. ڈالر آج قدرے نیچے آیا ہے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، الیکشن کمیشن کے خلاف پاکستان تحریک انصاف متحرک ہے. کے پی کے میں بھی قرارداد منظور کر لی گئی، پنجاب اسمبلی میں بھی قرارداد منظور کر لی گئی. اب بات کی جا رہی ہے کہ ہم ریفرنس لے کر آئیں گے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. پی ٹی آئی کو لے کر ایک ون پوائنٹ تنقید ان پہ ہو رہی ہے کہ جو فورن فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا جو فیصلہ متوقع ہے، اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے الیکشن کو، تاکہ کل جب اگر ہمارے خلاف فیصلہ آ بھی جائے تو کم از کم عوام کو یہ بات پتہ ہو کہ یہ جو الیکشن کمیشن تھا یا چیف الیکشن کمشنر تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. اور یہی منزل و مقصود ہے. باقی الیکشن کمیشن سے انہیں کسی قسم کا کوئی گلہ نہیں، اس لیے وہ ہر بات الیکشن کمیشن پہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے؟ اور کیا واقعتاً چیف الیکشن کمشنر جس کو عمران خان صاحب نے خود لگایا انہیں اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہی تو اس ملک کے اندر معاملہ ہے کہ حکمران خود ایک بندے کی سلیکشن کرتے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ ان کی سلیکشن کا معیار کیا ہوتا ہے ہمارے سیاستدانوں کی، اور بعد میں پچھتانا شروع کر دیتے ہیں. جناب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، خورشید شاہ صاحب وزیر قائد حزب اختلاف تھے، انہوں نے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو لگا دیا نیب کا چیئرمین، اور بعد میں جو کچھ ہو سکتا تھا ان پر کی ابھی بھی ہو رہا ہے. وہ ہائی کورٹ چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا جی میں اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے جو ہے میں پیش نہیں ہو رہا. اور ان پہ یہ ہے کہ حالانکہ وہ معاملہ نیب کا تو نہیں ہے، وہ لاپتہ افراد کے کمیشن والا معاملہ ہے، ہراسانی کے الزام ہیں ان پہ. اب یہ مسائل ہیں، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. ملک خضر حیات تھے متحدہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، ہمارا پنجاب بھی اور انڈیا والا پنجاب بھی ملا کے. بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے، یونس پارٹی تھی اس وقت. تو ایک دن وہ بیٹھے تھے اپنے سیکریٹریٹ والے دفتر میں، اس وقت وزیر اعلیٰ وہاں بیٹھا کرتے تھے. تو ان کی والدہ نکلیں، یہ جو ٹھنڈی سڑک ہے وہاں ان کا گھر تھا، وہاں سے وہ نکلیں، اور جب اسمبلی ہال کے پاس پہنچی تو خضر ہے کہ نعرے لگ رہے تھے. وہ واپس چلی گئیں. واپس جا کے ان کو فون کیا
اپنے بیٹے کو صاحبزادے کو کہ گھر آؤ. ہوں. اس نے کہا میں آ جاؤں گا. اس نے کہا ابھی آ جاؤ. وہ جناب آ گئے. والدہ کا حکم مانا. وہ بار بار اصرار کر رہی تھی چلے. اس نے کہا کہ استعفیٰ دے دو وزارت اعلیٰ سے. اس نے کہا کیا ہوا؟ ماں جی یا جو بھی کہا ہوگا. اس نے کہا میں جب کہہ رہی ہوں کہ استعفیٰ دے دو. جب اس نے اصرار کیا والدہ صاحبہ نے تو انہوں نے بار بار پوچھا. تو اس نے کہا یہ سیاست کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی عزت کے لیے. اس نے کہا تمہاری عزت میں پنجاب اسمبلی کے سامنے دیکھ آئی ہوں. وزیر اعلیٰ کی جو عزت افزائی ہو رہی ہے وہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آئی ہوں, اپنے کانوں سے سن آئی ہوں. پھر اس نے واقعہ سنایا کہ یہ وہاں نعرے لگ رہے تھے. تو اس نے کہا کہ یہ تو سیاست میں ہوتا ہے. کہتے سیاست میں یہ ہوتا ہوگا لیکن شرافت میں اور خاندانیت میں نہیں ہوتا. چھوڑ دو. اس نے استعفیٰ لکھا گورنر ہاؤس دے کے آئے. بات یہ ہے کہ یہ جو عہدہ ہے ماما نہیں رہی ہیں, ماما بھی نہیں رہے, بچے بھی نہیں رہے. بچے نے تو چھوڑو, ہن ماما نہیں رہی ہیں استعفیٰ دلوان والیاں. چیف الیکشن کمشنر کا کام ہے غیر متنازع شفاف الیکشن کرانا. اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہی ان پر اعتماد نہیں کرتی تو وہ جو الیکشن کرائیں گے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ مقصد تو ان کا شفاف غیر متنازع غیر جانبدارانہ الیکشن کرانا ہے. جی. جب سپریم کورٹ کیس سن رہی تھی قاسم سوری رولنگ کا جی تو یہ پہنچ گئے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے کہا جی ہم تو الیکشن کرا سکتے. اس کا جواز دیا نا انہوں نے کہ جو نیا ڈیٹا ہے مردم شماری کا وہ حکومت نے تو دیا ہی نہیں. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم جب چاہیں وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں اور 3 ماہ میں الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے, بالکل لکھا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے 20 خط لکھے ہیں. میری بات سنیں نا, بات یہ ہے کہ یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. جی لکھا ہوا ہے 30 دن, یہ 60 دن ہے. اگر اسمبلی کمپلیٹ کرے مدت اپنی تو 60 دن میں الیکشن ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر اگر توڑے تو 90 دن ہوتے ہیں. جی. یہ 1 مہینہ کیوں دیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن تیار ہوگا لیکن تھوڑی بہت اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ 3 دنوں میں 30 دنوں میں پوری کرے وہ الیکشن. یہ آئینی فرض ہے اس کا. 5 سال الیکشن کمیشن کو تنخواہ ملتی ہے اس بات کی کہ جب بغل بجے گا الیکشن کا وہ الیکشن کرا دیں گے. غیر متنازع غیر جانبدارانہ منصفانہ آزادانہ شفاف. وہ کہتے ہیں میں کرا ہی نہیں سکتا. یہ جو بات ہے کہ یہ کام نہیں ہوا, یہ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ کیوں نہیں لے سکے. جی. یہ سوال بھی انہی سے بنتا ہے. وہ تو کہتے ہیں 20 خط لکھے ہیں ہم نے حکومت کو, خط لکھ کے بیٹھ جانا چاہیے. جب آپ کا آئینی فرض ہے جی آپ کورٹ میں چلے جائیں, آپ میڈیا کو بلا کے کہیں کہ حکومت نہیں کر رہی. کم از کم 2-3 فورم تو ان کے پاس ہوں گے نا. بالکل ٹھیک ہے. وہ پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھیں کہ حکومت یہ کام نہیں کر رہی, واویلا کریں کہ جناب حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی, میرے فرائض میں ہو رہی ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ صرف یہ اس بنیاد پر ہی نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ ان کا کیس ہے, ان کا کیس ہے. اچھا, اب یہ فیصلہ محفوظ کر کے اتنے دن بیٹھے رہنے کی کیا مطلب ہے؟ آپ نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے. یہ سنا دیں فیصلہ. آپ فیصلہ سنائیں. آپ کیوں تاخیر کر رہے ہیں؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک چیز جو آپ جب تاخیر کرتے ہیں تو شکوک و شبہات, ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, یہ بات اس لیے کر رہے ہیں, آپ بھی کر رہے ہیں, میڈیا بھی کر رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ آنا ہے. بھئی یہ اسپیکولیشن کیوں ہو رہی ہے؟ ایک پارٹی کی پوزیشن تو خراب ہو رہی ہے, ایک لیڈر کی پوزیشن تو خراب ہو رہی ہے. فیصلہ سنا دیں. بالکل ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ان سے بھی ذرا جان لیتے ہیں. قریشی صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. قریشی صاحب, الیکشن کمیشن سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, یہ جو آپ پہ تلوار لٹک رہی ہے فارن فنڈنگ کی یا ممنوع فنڈنگ کی, ڈو یو ایگری کہ اس فیصلے کو جلد از جلد سنا دیا جائے تاکہ یہ ابہام ختم ہو, اور اس فیصلے کے نہ آنے کی جو طوالت ہے وہ آپ کی جماعت کو سیاسی نقصان دے رہی ہے؟ دیکھیے, ہمیں فیصلے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے خود ہی وضاحت فرما دی کہ یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے. ایٹ بیسٹ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو سکتی ہے, اور اس کی بھی ایٹ بیسٹ وہ ہے وہ فور فیچر آف اماؤنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک,
نمبر 1. نمبر 2, ہمیں یہ اعتماد ہے کہ ہم ملک کی واحد جماعت ہیں جس نے نہ صرف اپنا پبلک فنڈ ریزنگ کی ہے بلکہ ہم نے ایک ایک پائی کا ریکارڈ الیکشن کمیشن کو جمع کرایا ہے. کسی جماعت نے نام, پتے, اماؤنٹس جمع نہیں کرائی. آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہمارے ایک کلاس آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہم نے جمع کرائے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اطلاق ہے وہ صرف تحریک انصاف پہ نہیں ہوتا. ہر جماعت کو اپنی جو سورس ہے انکم کی وہ ظاہر کرنی چاہیے. پیپلز پارٹی بتائے ان کے وسائل کہاں سے آتے ہیں, نون لیگ بتائے ان کے کیسے آتے ہیں. ہم نے اپنا پیش کر دیا ہے اور یہ تمام جماعتوں کا سن کر یکساں سلوک کریں. ہم اپنا سارا حساب دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں چھپانے کو کچھ نہیں ہے. آپ بھی بتائیے. شاہ صاحب, اس میں ان کا موقف یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ آپ کا کیس طویل پرانا کیس ہے, 8 سال ہو گئے ہیں, ان کا تو بعد میں آپ لوگوں نے چیلنج کیا, فاروق حبیب صاحب نے, تو اس لیے اس میں تاخیر ہوگی. جتنا ٹائم آپ کو لگا, آپ کے کیس کو لگا. بالکل نہیں, بالکل نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے. ان کو تاخیر کی کوئی ایسا ضرورت نہیں ہے. ان کی بہت سی پیشیاں ہو چکی ہیں, بہت سے اکاؤنٹ کو جمع کرا چکے ہیں. اس کی وضاحت ان سے مانگی گئی ہے, وہ دے دیں اور یہ روزانہ کی بیسس پہ کر کے جلدی بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ اگر آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا, پہلا تو یہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا مطالبہ مان لیا جائے تو پھر قائد حزب اختلاف تو راجہ صاحب ہیں, راجہ ریاض صاحب, ان کے مشورے سے وہ نیا الیکشن کمیشن بنا دیں, پھر الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر بنا دیں, پھر بھی آپ کو اعتراض ہوگا. آپ کا مطالبہ نہیں مانا جاتا کہ آپ کے اطمینان کے مطابق, تسلی کے مطابق چیف الیکشن کمشنر نہیں لگتا, تو آپ انتخابات میں وہ خواہ اس سال ہوں یا اگلے سال ہوں حصہ لیں گے یا پھر بائیکاٹ کریں گے؟ دیکھیے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ایک آئینی ذمہ داری ہے ملک میں صاف شفاف انتخابات کروانے, کریڈیبل الیکشنز کروانے. اس وقت ملک کی 2 بڑے صوبوں کی جو اکثریت آبادی ہے, آپ ان دونوں صوبوں کی آبادی کو اکٹھا کر لیں تو ملک کی اکثریت بنتی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی 2 منتخب اسمبلیوں نے قرارداد پاس کر دی ہے اور وہ درخواست کر رہے ہیں ہمیں اس الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر تسلی نہیں ہے, ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے کہ وہ شفاف انتخابات کرانے کی اہلیت رکھتے ہیں. چنانچہ یہ مستعفی ہو جائیں اور ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل پا جائے جو کہ غیر جانبدار ہو. نہیں تو شاہ صاحب, یہ الیکشن کمیشن آپ پارلیمان میں ہیں ہی نہیں, تو کیسے تشکیل پائے گا آپ کے کنسنٹ کے بغیر؟ دیکھیے, اس کا فیصلہ نکالا جا سکتا ہے, اس پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے کہ یہ پہلے یہ تو فیصلہ کرے نا کہ جب لوگوں کو اعتماد نہیں رہا اور آپ کیوں چپکے ہوئے اور آپ کیوں سارے پروسیس کو جسے کہتے ہیں نا اس کو مشکوک بناتے ہیں, وجہ نہیں ہے. دیکھیے, ایک نیشنل انٹرسٹ میں انہیں ایک بڑا فیصلہ کر لینا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے. نہیں, صرف الیکشن کمیشن کے معاملے پہ شاہ صاحب بڑا فیصلہ کرنا چاہیے, تمام معاملات پہ ایک ڈائیلاگ ہونا چاہیے. بالکل, جب آپ دیکھیے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے ای وی ایم سسٹم ہو, چاہے اپنا جو رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, جو قوانین ہیں, اس میں اصلاحات ہوں, ہم بیٹھ کر شفاف انتخابات کے لیے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کب انکار کیا ہے؟ شاہ صاحب, یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کا یا آپ کی پارٹی کے لیڈرز کا خان صاحب کی کنسنٹ سے رابطہ ہے, انڈائریکٹ رابطہ ہے نواز شریف صاحب سے, نئے الیکشن کے حوالے سے, شاید ادھر سے غلام اسحاق ڈار صاحب کو کر رہے ہیں. ایسے کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کل عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ 4 سے 6 ہفتے میں الیکشن کا بگل بچ سکتا ہے, تو ایسی کوئی بات چیت چل رہی ہے اندرون خانہ؟ جی نہیں, ہمارا رابطہ نہیں ہے, ہمارا کوئی اندرون خانہ گفتگو بھی نہیں ہے. ہم یہ 4 سے 6 ہفتے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے, معیشت جو ہے, اکانومی جو ہے وہ ٹینک کر رہی ہے.
डॉलर जो है वो 250 रुपए को छू रहा है और स्टॉक मार्केट गिरती चली जा रही है। मुल्क में बेयकीनी की सूरत हाल है, एलसीज नहीं खुल रही, कारोबारी तबका परेशान है, आवाम महंगाई की चक्की तले दबे हुए हैं। इन सब हालात में हमें लगता है कि ये या गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी या अल्लाह ना करे इकोनॉमी डिफॉल्ट कर जाएगी। तो इसलिए बेहतर और मुनासिब हल यही है, आईनी और जमहूरी रास्ता यही है कि नए इंतखाबात करवा दिए जाए। अच्छा शाह साहब, ये 11 इस्तीफ़े परसों मंजूर हुए, 11 आज मंजूर हो गए, आप कोर्ट में चले गए। पहले आप कहते हैं कि इस्तीफ़े मंजूर होने चाहिए, जब मंजूर होना शुरू हुए तो आप कोर्ट में चले गए, तो ये कोई तजाद नहीं नज़र आता? नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट क्यों कर रहे हैं, ये इम्तियाजी सलूक क्यों बरत रहे हैं, किस क्राइटेरिया पे ये जज कर रहे हैं कि इनको पहले जाना है, इनको बाद में जाना है, जब सब ने मुस्तफी होने का फैसला यकमुश्त किया, सब ने इस्तीफे एक ही ऐलान में जमा कर पाए जी। और जो उस वक्त के डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उन्हें मंजूरी, तो फिर ये पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? ये तो अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ये अर्ज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत पैसे IMF से मिलने के बाद आमादा हो जाएगी आम इंतखाबात पर, या जो फैसला अभी तक है PDM का कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, वो मुद्दत पूरी करेंगे? आपकी असेसमेंट क्या है कि वो किस तरफ जाएंगे? देखिए, वो इस वक्त इलेक्शन से घबराए हुए हैं, लगता ऐसे है, वो किसी खौफ में मुब्तला है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन इससे मुल्क का वो नहीं सोच रहे। वो अपनी ज़ात का, अपनी जमात का जरूर सोच रहे हैं, लेकिन मुल्क का नहीं सोच रहे। मुल्क इस बात का तकाजा कर रहा है कि इंतखाबात हो जाएं और एक ऐसी हुकूमत मुंतखब होकर आ जाए जिसके पास आवाम का मैंडेट हो और वो फिर बड़े फैसले कर सके जो मुल्क को माशी तौर पर और सियासी तौर पर इस्तेकाम दे। जी अच्छा शाह साहब, अंदरूने खाना भी आपका राब्ता नहीं है, आपने तरदीद की है, तो ये कंसेंट कैसे इनिशिएट होगा? ये डायलॉग अगर सिर्फ इलेक्शन पे ही आप बैठना चाह रहे हैं हुकूमत के साथ, तो ये इनिशिएट कैसे होगा? इसको कौन करेगा? क्योंकि हुकूमत तो आपकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर रही है। अर्ज ये है, जब हमने राब्ता करना होगा तो हम अंदरूनी खाना क्यों करेंगे? जिस चीज पे हम समझते हैं राब्ते की जरूरत है, हमें जाहिर करना चाहिए, और इसमें छुपने की क्या जरूरत है या इसको छुपाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, हमें जो मुल्क के मफाद है, हमें मिलकर बैठ के बात करने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, और कोई इसको छुपाने की या पर्दादारी की जरूरत ही नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब। आपके वक्त का एक ब्रेक लेने भी मईशत का जिक्र किया। ब्रेक के बाद हमें पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन करेंगे और उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये डॉलर कहाँ तक पहुँचेगा। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब ने, पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, आज कदरे कमी हुई है डॉलर की कदर में और रुपए की कदर थोड़ी सी बढ़ी है। अब ये क्या डॉलर डिक्लाइन की तरफ आएगा या ये आप समझ लें कि बस इत्तफाकन ही आज हो गया? इस वक्त हमारे मुल्क में ये हो रहा है कि ये जितने भी माशी इशारे हैं ये किसी खास माशी पॉलिसी के नतीजे में नहीं है, ये मुल्क की सियासत के नतीजे में सामने आ रहे हैं। यानी समझिए कि मुल्क की सियासत जो है वो इस वक्त मुल्क की मईशत को धकेल रही है, मैं समझता हूँ मुकम्मल तबाही की तरफ। तो यहाँ पे माशी पॉलिसीज का रोल कम है, यहाँ पे सियासी अफरा तफरी, सियासी इंतशार, सियासी गैर यकीनी की फजा, उनके नतीजे में हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के माशी इशारे जो है
وہ گرتے چلے جا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک اشاریہ ہے روپے کا اتنی تیزی سے گرنا۔ اب آپ سوچئے کہ پچھلے لگ بھگ 100 دنوں میں 30%، میرا خیال ہے کہ 55 روپے گر گیا ہے ڈالر کے سامنے ہمارا روپیہ صرف پچھلے 100 دنوں میں۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ جو ہماری بڑی آئل کمپنیز ہیں وہ ڈالر ڈھونڈ چلتی ہیں، بینکوں کے اندر ان کو ڈالر نہیں مل پاتے، بہت ہی تکلیف میں ہے کہ آئل کو کس طرح، آئل کی امپورٹ کس طرح کی جائے گی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کاروں کی کمپنیاں جو ہیں، جو کاریں بنانے والی کمپنیاں ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے اپنے پلانٹس جو ہیں ان کو بند کر رہی ہیں۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری بتا رہی ہے کہ اس وقت تقریباً 60 ایسی جان بچانے والی ادویات ہیں جو مارکیٹ میں قلت میں ہیں، اگر ان کو ڈالرز نہ ملے تو مزید 2-3 مہینوں میں وہ ختم بھی ہو سکتی ہیں، مارکیٹ سے غائب بھی ہو سکتی ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے میں پتہ چلا کہ جو سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ تقریباً 54% ڈاؤن ہے۔ تو یہاں تو فیصل صاحب اگر ان اشاریوں کو آپ جی سامنے رکھیں تو جی لگتا ایسے ہے کہ ہماری معاشی سمت ہے وہ ہم معاشی خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت یہ کہتی ہے، مفتاح صاحب کل پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ یہ سارا جو ہے عمران خان کی سابقہ حکومت کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، ہم نے تو سمت درست کر دی ہے معیشت کی، لیکن ڈالر ہمارے قابو کیوں نہیں آ رہا ہے، اس کی وجہ مفتاح صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سابقہ حکومت کا کیا دھرا ہے، یا موجودہ حکومت نے جو بے یقینی پیدا کر دی ہے، عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام پیدا کیا ہے، کوئی واضح پالیسی نہیں ہے، یہ رہنا ہے جانا ہے، یہ اس کی وجہ ہے؟ یہ دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 3 یا 4 مہینوں میں دنیا کی کوئی بھی معیشت جو ہے اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی 3-4 مہینے میں ایک تباہ شدہ معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ معاملہ 3-4 مہینے کا تو کھیل نہیں ہے۔ لیکن دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کا تعین کریں کہ غلطی کس کی تھی، ذمہ داری کس کی بنتی ہے۔ میرے خیال میں ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ جس سمت میں اس وقت معیشت جا رہی ہے اس کی منزل جو ہے وہ معاشی خودکشی ہے۔ اب سوچنا یہ ہے، فوکس اس چیز پہ کرنا ہے کہ اس سمت کو بدلے گا کون، اس سمت کی ڈائریکشن کون بدلے گا۔ کیا پارلیمنٹ اس قابل ہے؟ کیا پارلیمنٹ معیشت کی سمت بدلے گی؟ کیا کابینہ معیشت کی سمت بدلے گی؟ تو میرے ذہن میں جو سوال کا جواب نظر نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معافی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کہتی ہے ارلی الیکشن کروا دیں، اگر ارلی الیکشن پہ کوئی کنسنسس ہو جاتا ہے تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی۔ حکومت پاکستان کا اور آئی ایم ایف کا ابھی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو چکا ہے، ان کے ایگزیکٹو بورڈ نے اس کی منظوری دینی ہے۔ کیا آئی ایم ایف کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ بھی اسی طرح اعتماد کر سکتا ہے جس طرح ایک باضابطہ حکومت، منتخب حکومت پہ اعتماد کرتا ہے؟ اور اگر وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ اعتماد نہیں کرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ کیونکہ سارے معاملات مشروط ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے وہ $1 بلین کے ساتھ۔ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے ملک کے لیے۔ دیکھیے، ہم نے سیاست کرنی ہے یا ملک کی معیشت بچانی ہے۔ مجھے کہیں بھی یہ نعرہ نہیں سنائی دیتا کہ سیاست بند کرو، معیشت کو بچاؤ۔ دیکھیے، سیاسی خاندان جو ہیں اگر آپ ان کو گننے چلیں تو وہ تقریباً 1174 پاکستانی خاندان ہیں جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، جو ڈائریکٹلی ملوث ہیں سیاست کے اندر۔ جو باقی 3.5 کروڑ خاندان ہیں ان کا سیاست سے کوئی خاص لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہماری روٹی پانی کا کیا بنے گا، ہمارے آٹے چینی کا کیا بنے گا۔ ہم یہاں پہ، ہمارا انڈیا بھی اس کے اندر شامل ہے، 90 سے 95% وقت جو ہے وہ سیاست کو دیا جاتا ہے۔ سیاستدان اس وقت جو سیاسی اشرافیہ ہیں اس ملک کی، وہ مکمل طور پہ کرسی کی جنگ میں ملوث، دونوں طرف سے کرسی کی جنگ ملوث۔ یہاں پہ جو عام 22 کروڑ پاکستانیوں کی جو معاشی پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کے اوپر تو میرا خیال ہے کہ اس وقت فوکس ہی نہیں کیا جا رہا۔ تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک نعرہ لگایا جائے جس میں سیاست بند اور معیشت بچاؤ کا کوئی نعرہ ہو۔
جی لیکن یہ نعرہ اگر سیاستدان تو ظاہر ہے نہیں لگائیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آئے یا کوئی غیر جمہوری مداخلت ہو پھر یہ معیشت بچائی جا سکتی ہے، ریاست بچائی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، میں ایک ملک کی اگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس ملک کا نام ہے اٹلی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ سوچئے کہ پچھلے 70 سالوں میں اٹلی کے اندر 69 نیو گورنمنٹس آئی۔ 70 سالوں میں سمجھیے کہ اندازاً 70 گورنمنٹ بدلی، ہر سال اوسطاً 1 سال کے بعد ایک نئی حکومت آ جاتی، لیکن ان کی معاشی پالیسی جو ہے اس میں وہ آن کورس رہتی، اس میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو بے شک سیاستدان اپنی سیاسی جنگیں لڑتے رہیں، کوئی ایک معاشی باڈی اس قسم کی بنائی جائے، کوئی اکنامک ایمرجنسی کونسل ٹائپ کی چیز، پاکستان کی معاشی پالیسی اور پاکستان کی سیاست کو کسی طرح الگ الگ کیا جائے، ورنہ جو جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس کے نتائج بڑے تباہ کن ثابت ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ یہ 3-3.5 مہینے کی جو حکومت ہے اس کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کی غلطیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ 3.5 ماہ میں یہ حکومت اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگا سکی، 3.5 ماہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ ڈالر کو ہم نے کہاں رکھنا ہے اور کہاں لے جانا ہے، یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ فری فال ہے یا نہیں ہے، سمگلنگ کو یہ کنٹرول نہیں کر سکے، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ذمہ دار نہیں ہے اور ان کی پالیسیوں کا یہ نتیجہ نہیں ہے؟ دیکھیے، 11 اپریل وہ دن ہے جس دن وزیر اعظم کا حلف اٹھایا میاں محمد شہباز شریف نے۔ اس دن کے اگر 3 حقائق آپ سامنے رکھ لیں، پہلی حقیقت یہ ہے کہ اس دن اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 10.4 بلین ڈالر پڑے 11 اپریل کو، یعنی کہ ملک کے پاس 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک ہے اور اس کے پاس 5 یا 6 ہفتے سے زیادہ کے امپورٹ کے وسائل نہیں تھے جس دن میاں محمد شہباز شریف نے حلف اٹھایا۔ ڈاکٹر صاحب، 16 ارب ڈالر کے تھے اسٹیٹ بینک کے ذخائر جو ہیں۔ آپ کمرشل بینک کے ذخائر اس میں جمع کر رہے ہیں، نہیں کمرشل بینک اس کے علاوہ تھے، وہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر نہیں کہلاتے۔ جی اسٹیٹ بینک کے پاس 10.4 ارب ڈالر پڑے جی اور وہ 5 سے 6 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ نہیں تھی۔ دوسرا، آپ سوچیں کہ اس دن تقریباً 50 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ مالی سال کا سامنے آ رہا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین خسارہ تھا۔ 11 اپریل واپس جائیے، جو بجٹ کا خسارہ تھا وہ 6.25 ہزار ارب کا خسارہ سامنے آ رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، قطع کلامی کی معافی، یعنی آپ یہ پوائنٹ سٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب جب حکومت میں تھے بھی تو تاریخی خسارے جنم لے چکے تھے، اور جو موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہمیں خساروں والی اکانومی ملی، تو ان کی بات کی ٹھیک ہے؟ دیکھیے، میری عرض یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سوچیں کہ غلطی کس کی تھی، ہم یہ سوچیں کہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے۔ میرے خیال میں کہ غلطیاں جو 3.5 سال کے پیریڈ میں معاشی غلطیاں اور معاشی پالیسیز کے حوالے سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ جاتی ہیں پی ٹی آئی کو۔ پچھلے 3-3.5 مہینے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کرنٹ کولیشن گورنمنٹ کو جاتی ہے، لیکن یہ اٹ اماؤنٹس ٹو نتھنگ۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتے اس وقت، خاص طور پہ اس وقت ساری جماعتوں کو یا تو اکٹھا ہو کے کوئی چارٹر آف اکانومی بنائیں کہ بھئی ہم نے سیاسی جنگیں ضرور لڑنی ہیں لیکن پاکستان کی معیشت کو اس کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایلیمنٹس جو ہیں یہ سری لنکا میں بڑے واضح طور پہ نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، آخری سوال مختصر، یہ جو اکنامک سروے آف پاکستان نے جو ہمیں اکانومی کا نقشہ دکھایا، اس کا مطلب ہے وہ درست نہیں تھا کہ معیشت ٹھیک تھی اور جو عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں وہ غلط تھا؟ اکنامک سروے آف پاکستان میں بھی فورجری کی گئی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ اکنامک سروے کو اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ جی ڈی پی گروتھ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ لگ بھگ 6% کی گروتھ سامنے آ رہی۔ دیکھیے، معاشی بیماریاں کئی قسم کی ہوتی ہیں، بہت ساری اقسام کی ہوتی ہیں۔
ایک معاشی بیماری ہوتی ہے کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ نہ ہو، وہ بیماری ہمیں نہیں تھی. ہماری بیماری کا نام ہے ڈالرز کا فقدان، یعنی کہ ڈالرز ہمارے پاس خزانے میں ختم ہو گئے تھے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ڈالر کا فقدان ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کی کرنسی کریش کرتی ہے. جب کرنسی کریش کرتی ہے تو پھر مہنگائی آتی ہے، مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری آتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں سوشل انریسٹ، یعنی کہ سماجی بے چینی شروع ہو جاتی ہے. اور اس کا جو اگلا فیز ہے، اگر سماجی بے چینی بہت زیادہ دیر تک رہے تو پھر پرتشدد احتجاج شروع ہو جاتا ہے، وائلنٹ پروٹیسٹ جس کو کہتے ہیں. تو جو بیماری پی ٹی آئی کی حکومت 11 اپریل کو چھوڑ کے جا رہی تھی، اس بیماری کا نام ہے ڈالرز کا فقدان، اور وہ جی بہت ہی تین قسم کی بیماری. ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب. آپ کے وقت پہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ پچھلی حکومت معاشی غلطیاں کیا تھی، موجودہ حکومت کیا غلط کر رہی ہے. ارشاد صاحب، سیلاب نے تباہی مچا دی اور آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب بلوچستان کے دورے پہ تھے، چمن بھی گئے، قلعہ سیف اللہ بھی گئے، لسبیلا کے انتظامی امور بھی دیکھے. اچھی بات ہے وزیر اعظم وہاں گئے، یہ ان کا دوسرا دورہ جی ہے. دوسرا دورہ ہے، اور وہ اپنے اس معاملے میں خاصے متحرک رہے ہیں. ایون قلعہ سیف اللہ میں ایک طرح سے انہوں نے جو ان کا ایک روایتی انداز ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو پابند کر کے جو ڈی سی قلعہ سیف اللہ ہیں اور عملہ ہے اس کو معطل کروایا. اور ریزن کیا تھی کہ جو متاثرین ہیں ان کو وہ کھانا نہیں دے رہے تھے اور پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا. لیکن یہ جو ہر سال ساون آتا ہے، باقی ممالک میں کوئی ساون کے گیت گاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، ہمارے یہاں ہم اسی چکر میں ہوتے ہیں، پانی آ گیا پانی آ گیا. اب یہ حل، اس کا کوئی حل ہے؟ ڈیم بنانے کی بات بھی ہم کرتے ہیں. آپ توسا سے وہ ایک بند میں نے سنا ہے کہ وہ سالوں سے اس کا فنڈ ریلیز ہوتا ہے لیکن وہ آج تک پکا نہیں ہو سکا. نہیں، اگر یہ فنڈ ڈیم بننا شروع ہو جائیں تو پھر یہ جو لوٹ مار ہماری بیوروکریسی کرتی ہے، ہمارے سیاستدان کرتے ہیں، ہمارے حکمران کرتے ہیں، ہماری رولنگ ایلیٹ کرتی ہے، اس میں سارے شامل ہیں. یہ سارے، یہ این ڈی ایم اے اور پی ڈی ایم اے اور فلاں جو بھی ہے. دیکھیں، جب تک آپ کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، سزائے موت نہیں دیں گے، یہ ڈی سی کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. یقیناً جس وقت وہ کھانا نہیں مل رہا تھا ان لوگوں کو جو خیموں میں تھے بیچارے، خیمے بھی کیا ہیں، وہ انہوں نے چارپائیاں کھڑی کر کے خود ہی وہ کیا ہوئے ہیں، اس وقت بھی پیسے ریلیز ہوئے ہوں گے اور کسی نہ کسی کی جیب میں گئے ہوں گے. یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ سرکاری خزانے سے پیسہ نکل رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی مد میں، اور مستحق کو نہیں مل رہا ہوتا. یہ جب ہم نے کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ جتنا لوٹنا چاہیں آپ لوٹ لیں، یہ جو ڈالر ہے یہ افغانستان سے مغل ہو رہا ہے جی کہ نہیں ہو رہا؟ دونوں سرحدوں پہ ہو رہا ہے. وہاں ہمارے جو ہے سرحدوں پر ہمارا عملہ موجود ہے روکنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اینٹی سمگلنگ کسٹمز والے موجود ہوں گے، کسٹمز والے ہوں گے، بارڈر فورسز ہیں، سارے ہوں گے. وہ کیوں جا رہا ہے؟ ملی بھگت سے جا رہا ہے، جی حصہ وصول کیا جا رہا ہے. افغانستان میں طالبان کی جب سے حکومت آئی ہے ان کو سب سے بڑی شکایت یہ ہے کہ وہاں سے جو ٹرک آتے ہیں وہاں کوئی وصولی کرنے والا نہیں ہے، یہاں جب داخل ہوتے ہیں تو وصولی کی جاتی ہے. جی یہاں سے جو ٹرک جاتے ہیں فوڈ کے، وہاں سے باقاعدہ وصولی کی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے، وصولی یعنی رشوت لی جاتی ہے. نتیجہ یہ ہے، یہ پچھلے سال بلکہ اس سال کے اوائل میں ایک بریفنگ ہوئی افغان ایشو پر، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اور معید یوسف صاحب جو اس وقت ایڈوائزر تھے، انہوں نے اس بریفنگ میں ہمیں بتایا کہ ان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے اور یہ جو بارڈر مینج کا سسٹم ہے ان کا ٹھیک ہو گیا ہے، ان کے وسائل بڑھ گئے ہیں کیونکہ وہ رشوت ختم ہو گئی ہے جو اشرف غنی کے دور میں تھی. لیکن ہم جو ایک منظم ریاست ہیں، ہمارے پاس ادارے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر رہے. ایک شخص نے جو چیریٹی کا کام کرتا ہے روتے ہوئے یہ بتایا
کہ یہاں سے رمضان شریف میں فوڈ پیکٹس جا رہے تھے ان لوگوں کے لیے، ان غریبوں کے لیے جو ان دنوں وہاں بحران تھا، جی آپ کو پتہ ہے غذائی قلت تھی، غذائی قلت تھی، اس میں سے ہمارے جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اہلکار، انہوں نے حصہ وصول کیا اور اچھا خاصا حصہ کیا۔ وہ رو پڑا کہ جس چیز کو میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں اپنے خاندان کے لیے، وہ ان کو دینی پڑی۔ تو یہ کرپشن ہے، یہ سیلاب کے ہر سال سیلاب، دنیا میں سیلاب بھی آتے ہیں، بارشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن شہر ڈوبتے نہیں ہیں، اس طرح تباہی نہیں مچتی، نقصان ہوتا ہے، مالی نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے انتظامات کیے۔ یہ پانی رحمت ہے جس سے ہم افغانستان پورے بلوچستان کو سیراب کر سکتے ہیں، ہم اپنے چولستان کو سیراب کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے مصیبت بنا دیا گیا۔ یا ہم ڈوب جاتے ہیں یا ہم پیاسے مر جاتے ہیں، پیاسے مرتے ہیں۔ سمپل سی بات ہے۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہے۔